अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं सैयदा ज़ाहिरा आबिदी आपकी मेज़बान आज आपकी खिदमत में अपने शहर बेमिसाल उरूसुल बलाद कराची के कुछ अहवाल पेश करूँगी। शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कराची के अहवाल अगर जानना चाहते हैं, माजी हाल मुस्तकबिल का खुदा बेहतर जानता है। इसका माजी एक ताबनाक माजी था। सबसे पहले जो कदीम कराची देखते हैं वो ताबनाक नहीं था, लेकिन बेहतर था। ऐसा बेहतर था कि उस वक्त भी लोग यहाँ पर आके बस जाते थे और ये अपनी आगोश में समेट लेता था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बंदरगाहों के किनारे बसने वाले शहरों पर आबादी का बहुत दबाव होता है, तो ये दुनिया वालों की नज़रों में नहीं आया था। इसलिए इसकी आबादी ठहरी रही हजारों सैकड़ों बरस से। ये एक छोटी सी मच्छरों की बस्ती बना रहा। फिर कुछ हिंदू ताजिरों की नज़र इसके ऊपर गई। इसकी बंदरगाह से जब वो फैज़याब हुए तो फिर वो यहीं आके रच बस गए, जिनमें सेठ भोजूमल का नाम काबिल ज़िक्र है और उनके बेटों का, जिन्होंने बंदरगाह को इस्तेमाल किया और फिर खूब फ़ायदा उठाया। जब मुसलमान ताजिरों की नज़र पड़ी इस बंदरगाह पर और उसकी अहमियत से वो आगाह हुए, तो वो भी यहाँ आके बस गए। जैसा कि हम जानते हैं कि कायदे आज़म के अजदाद भी यहीं बसते थे और कपड़े की तिजारत करते थे। तो थोड़े से मुसलमान आबाद हुए। उससे पहले हिंदू थे, पारसी थे और दीगर अक़वाम थी, लेकिन हिंदू अक्सरियत में थे। वक्त गुजरा और यहाँ पर अंग्रेज़ बहादुर आया सब कॉन्टिनेंट में। जब वो सब कॉन्टिनेंट आया तो उसने देखा कि सुबह सिंध ये एक उनके लिए बरसगीर तो था ही सोने की चिड़िया, लेकिन उन्होंने सिंध की अहमियत को भी पहचाना। यहाँ पर देखा उन्होंने कि बंदरगाह है और वसी और अरीज रकबा है जो कि बेआबाद है। इसलिए उन्होंने अपना यहाँ पर इसको कब्जा किया, मीरों और तालपुरों को शिकस्त देकर, और फिर यहाँ पे काबिज हो गए। लेकिन उनमें एक अच्छी बात ये थी, जहाँ बुराइयां थी वहाँ एक अच्छी बात ये थी कि वो वक्त की और इंसान की ज़रूरियात को पहचानते थे, वक्त की डिमांड को जानते थे और इंसान की ज़रूरियात को उससे रिलेटेड समझ के उसको तरक्की देते थे। इन इंतज़ामी उमूर को संभालने के लिए जो दस्ता तैनात किया अंग्रेज़ बहादुर ने, उनमें सर चार्ल्स नेपियर का नाम काबिल ज़िक्र है और याद रखने के काबिल है। जहाँ उसकी कुछ कोताहियाँ हैं, वहाँ उसकी खूबियाँ भी हैं। खूबियाँ ये हैं कि उसने कराची को छोटी सी बस्ती से उठाकर बैनुल अक़वामी अहमियत का बड़ा शहर बना दिया। उसने क्या क्या बनाया जो आज तक हम फैज़याब हो रहे हैं कराची वाले। उसने पूरे शहर के तूलो अर्ज में 12 हिस्से किए शहर के तूलो अर्ज के, और हर हिस्से में एक घंटा घर बनवाया, जो आज भी आप देख सकते हैं। और घंटा घरों का तो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं मैरीवेदर टावर पर डेंसो हॉल के ऊपर जो है, केपीटी के बिल्डिंग के ऊपर बना हुआ है घड़ियाल जिसे कहते हैं। और एक है एम्प्रेस मार्केट पर। एम्प्रेस मार्केट का बनवा के उसके चारों तरफ सैकड़ों दुकानें बनवा दी। केपीटी में का बनवाया तो वहाँ पर इंतज़ामी उमूर के दफातर कायम किए
اور اسی طریقے سے شہر کے طول و عرض میں 12 گھنٹہ گھر بنوائے. ہر جگہ بڑے گھڑیال تھے جو جتنے بجے بجتے تھے اتنا وہ گھنٹہ بجاتے تھے، گھڑیال ان کا گھنٹہ بجاتا تھا. یہ اس لیے تھا کہ اس وقت عوام کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ گھروں میں گھڑیاں رکھ سکتے. چنانچہ اس ضرورت کو محسوس کر کے انہوں نے گھنٹہ گھر بنوائے. دوسری طرف توجہ دی انہوں نے، شہر کے طول و عرض میں بڑے بڑے باغ لگوائے. ان میں ایک باغ جس کو کہ آج بھی لوگ استعمال کر رہے ہیں، اہم ترین باغ ہے آرام باغ. یہ شہر کے قلب میں بنوایا. اس میں سینکڑوں درخت لگوائے اور عوام الناس کے آنے کے لیے آرام کی ہر شے یہاں پر مہیا کی. یہ باغیچہ آج بھی، آرام باغ کا باغ آج بھی لوگوں کو اپنی خدمات سے فیضیاب کر رہا ہے. اس میں کینٹ اسٹیشن پہ آنے والے مسافر جن کے پاس ٹھہرنے کی کہیں وہ نہیں ہوتی ہے، ان کا سویدھا نہیں ہوتا ہے، وہ بھی آ کے یہاں پر پڑاؤ ڈال لیتے ہیں. دوسرا باغ جسے گٹر باغیچہ کہتے ہیں، گٹر نام پہ نہیں جائیے گا، یہ آپ خود بھی یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں. یہ ایک عظیم الشان پارک تھا. اس پارک کی کا جو حجم تھا اور رقبہ تھا وہ اس سے بھی بڑا تھا. امریکہ کے سب سے بڑے پارک سے بھی بڑا پارک ہے یہ. اور یہ ابھی بھی تمام تر تباہی کے باوجود اس میں ابھی اس وقت کی بنائی ہوئی تعمیرات موجود ہیں اور عوام الناس اس سے فائدہ اٹھا رہی ہیں. یہ قابل ذکر کارنامہ تھا باغوں کا اور گھنٹہ گھروں کا. اب اس نے توجہ دی سڑکوں پر. ساتھ ساتھ اس کے سارے منصوبے اس نے سب ایک ساتھ شروع کروا دیے. شہر کے طول و عرض میں اس نے بنائے، سڑکیں بنائیں اور سڑکوں کے برابر فٹ پاتھ بنائے. اور ان سڑکوں کے دھونے کا انتظام صبح سویرے رکھا گیا تھا. اس وقت جب کہ ٹریفک چالو نہیں ہوتا تھا، اس وقت بڑے بڑے ٹینکر آتے تھے اور سڑکیں دھوتے تھے، سڑکیں اور فٹ پاتھ دونوں دھوتے تھے. عوام الناس کی صحت کے لیے اس نے شہر کے طول و عرض میں ڈسپینسریز بنائی اور ان میں ڈاکٹر، کمپاؤنڈر اور دوائیں رکھنے کا بندوبست کیا. اس کے علاوہ بڑے ہاسپٹل بھی اسی دور کی یادگار ہیں. اور پھر اس نے کلفٹن کے اوپر خاص توجہ دی. وہ جانتا تھا کہ شہر کے لوگوں کے لیے یہ تفریح کی ایک بہت بہترین جگہ ہو سکتی ہے. چنانچہ کلفٹن کو اس نے بے مثال ترقی دی اور چوبرجی تک وہ تعمیرات اپنی پوری کی اس نے. اور اس کے علاوہ سڑکوں کی تعمیر میں اس نے خاص حصہ لیا. سڑکوں پہ بہت توجہ دی، چوڑی چوڑی سڑکیں بنائیں اور ان میں توسیع کی. جیسے کہ آج جو ایم اے جناح روڈ کہلاتا ہے، ماضی میں آئی چنڈی گڑھ روڈ کہلاتا تھا. اس سے پہلے کا مجھے نام نہیں معلوم کہ کیا کہلاتا تھا، لیکن اس کو توسیع دے کے یہاں تک لے آیا، تین ہٹی تک لے آیا. اس پاکستان جب بنا ہے تو تین ہٹی تک سڑک تھی. بعد میں پھر گورنمنٹ آف پاکستان نے لالو کھیت 10 نمبر تک بڑھائی تھی. اس کے بعد تو پھر اب تو دوسرا ہی کراچی آباد ہو گیا ہے ماشاءاللہ. اور اس نے لی مارکیٹ، نیپیر روڈ سے لی مارکیٹ تک سڑک پختہ کروائی اور اس سے تجارت پیشہ لوگوں کو بہت فائدہ ہوا. بہت پریشان ہوتے تھے وہ کیونکہ سڑک کچی تھی. پورے شہر میں چھاونیاں بنائیں، اسلحہ خانے بنائے، فوجیوں کی بہبود کا کام کیا. اور اس کے بعد پھر وہ یہاں سے چلا گیا. جاتے ہوئے اس نے اپنی بٹالین کو جمع کیا، اس بٹالین کو جس نے کہ شہر کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیا تھا. اور ایک بہت خوبصورت خطاب کیا اس نے اپنے بٹالین سے کراچی کے لیے، جس میں اس نے کہا کہ اے کراچی، میری آرزو ہے کہ میں تجھے اپنی زندگی میں دلہن بنا ہوا دیکھوں. نیپیر کی آرزو پوری ہوئی اور یہاں پر بہت اچھے لوگ آئے جنہوں نے شہر کو چار چاند لگا دیے. شہر تمام رات جاگتا تھا
کوئی ڈکیتی نہیں ہوتی تھی، لوگ اپنے دروازے کھلے چھوڑ کے سوتے تھے اور کوئی خطرہ نہیں ہوتا تھا، جرائم زیرو تھے۔ اب آئیے آج کے کراچی میں۔ آج کراچی کی مٹی کا قصور نہیں ہے، کراچی کی مٹی بڑی باوفا ہے۔ پورے ملک سے آتے ہیں یہاں لوگ اور کراچی ان کو اپنی آغوش میں سمیٹ لیتا ہے۔ جن میں کراچی کو ترقی دینے کے میں جو سب سے بڑا ہاتھ ہے وہ ہے دفتری کام اگر مہاجروں نے کیا ہے تو تعمیری کام پٹھانوں نے کیا ہے۔ بلکہ پورے کراچی کے لوگوں کو اس بات پہ فخر ہونا چاہیے کہ ان کے ہم وطن پشتون بھائیوں نے کس طریقے سے کراچی کو پیارا کراچی بنا دیا۔ یہاں کی بلند و بالا عمارتوں میں پشتون قوم کا لہو شامل ہے۔ میں سلام پیش کرتی ہوں اپنے پشتون بھائیوں کو۔ دیگر اقوام نے بھی حصہ لیا یہاں کی تعمیر و ترقی میں، لیکن جو مین کردار ادا کیا وہ پشتونوں نے تعمیری کام میں ادا کیا۔ دفتری کام میں مہاجر آگے آگے تھے۔ اس کے بعد امتداد زمانہ نے مہاجروں کے اوپر جاب کے دروازے بند کر دیے اور بھی بہت ساری سختیاں ہوئیں جو آج تک چلی آ رہی ہیں۔ کراچی والوں کے لیے سب سے زیادہ ٹیکس رکھے جاتے ہیں، کراچی والوں سے سب سے زیادہ بل وصول کیے جاتے ہیں۔ ہر حکومت کراچی والوں کا خون نچوڑنے کو تیار رہتی ہے۔ اس پر سے کراچی والوں کو داخلے نہیں ملتے ہیں، کوٹا مقرر کر دیا گیا ہے، نہ جانے کس ظالم نے کیا تھا۔ تو یہ ہے میرے کل کا کراچی، اور آج کا کراچی ہے کہ یہ زیادہ تر اندھیرے میں ڈوبا رہتا ہے، سوائے عمران خان کے۔ میں عمران خان کا میں سیاسی خاتون نہیں ہوں، لیکن جس کا جو حصہ ہے وہ کہنا پڑے گا۔ کراچی کو ترقی دینے میں دو حاکمان وقت یاد رکھے جائیں گے۔ ایک ایوب خان مرحوم، صدر محمد ایوب خان مرحوم، جنہوں نے کراچی کے لیے بہت کچھ کیا، اور دوسرے ذوالفقار علی بھٹو، جنہوں نے کراچی کے لیے وہ بہت سارے منصوبے لے کر آئے تھے، لیکن زندگی نے ان کی وفا نہیں کی اور ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، صرف ذاتی رنجش کی بنا پر، ورنہ کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا۔ خداوند کریم ان کی روح کو جنت نصیب کرے، ان کو ہری بھری چھاؤں میں رکھے، لیکن انہوں نے کراچی والوں کے ساتھ پورا انصاف کیا اور کرنے کی کوشش کی۔ بس آج میرا یہی مدعا تھا کہ میں کل کے کراچی کو اور آج کے کراچی کو آپ کے سامنے پیش کروں۔ آج جو کراچی ہے جس میں تعمیراتی چیزیں ہیں انگریز کی قائم کردہ، اسی سے ہم فیضیاب ہو رہے ہیں کراچی والے، ورنہ بعد کے حاکموں نے، ان دو حاکموں کے علاوہ کراچی کے ساتھ انصاف نہیں ہوا۔ اب آگے دیکھیے کہ کوئی انصاف کرنے والا ملتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہی مہربان ہے اور نہایت رحم والا ہے۔ اس کے ساتھ میں اپنی پوسٹ کو تمام کرتی ہوں۔ خدا حافظ و ناصر، فی امان اللہ۔